बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज के वीडियो में हम अरब के मुआशरे के वो बदतर हालात बयान करेंगे जिनमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ ऐलान रिसालत करना था बल्कि उन बुराइयों को भी दूर करना था। जज़ीरा नुमाए अरब का वो इलाका जो मक्का और मदीना के दरमियान है उसे हज्जाज कहते हैं। ये वो इलाका है जिसकी दाएं तरफ भी पहाड़ियाँ हैं और बाएं तरफ भी पहाड़ियाँ हैं, जिसके नतीजे में अरब का ये इलाका जिसमें पैगंबर इस्लाम ने ऐलान नबूवत किया और मदीने का शहर जहाँ पैगंबर इस्लाम हिजरत करके तशरीफ़ ले गए तकरीबन सारी दुनिया से कट गया था। ये एक कोने का इलाका है और दो पहाड़ियों के दरमियान पूरा इलाका चला गया है, इसीलिए इसको हज्जाज कहते हैं। अरबी में हज्जाज रुकावट को कहते हैं, जैसे एक दीवार बना दी जाए। ये इलाका तहज़्ज़ुब और तमदम से सारी दुनिया से कट गया था, वरना उस वक्त दुनिया में तालीम भी थी, उस वक्त दुनिया में फसलीफ़ा भी था। यूनान के पास उस वक्त दुनिया में कानून भी था, रूम के पास उस वक्त दुनिया में इल्म हिकमत भी थी, मगर ये इलाका कट के रह गया था सबसे। चुनाचा अरब के लोगों के पास ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है, ना कोई तालीम है और ना कोई दस्तूर है। जंगल का कानून चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ तक कि एक आम अरब को भी ये चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल था कि तुम्हारे कबीले के बाहर जो दूसरे इंसान हैं उनकी इज्जत और जान व माल का एहतराम करो। अरब के समझ में ये बात ही नहीं आती कि हम क्यों उसकी जान का एहतराम करें, वो तो हमारे कबीले का ही नहीं है। हम क्यों उसके माल का एहतराम करें, वो तो हमारे ख़ानदान का ही नहीं है। ऐसा उनके जहनों में तस्वर बैठा हुआ था कि उन्हें ये चीज़ समझा के देखो, वो भी एक इंसान है, तुम्हारे कबीले से बाहर है तो क्या हुआ, है तो इंसान। ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसा माहौल बन गया कि जो अपने कबीले का है उसकी जान की हिफाजत हम करेंगे, चाहे वो ताइफ का ही क्यों ना हो। जब अपने कबीले का है उसके माल को हम बचाएंगे, चाहे वो माल कहीं से चोरी करके ही क्यों ना लाया हो। और जो हमारे कबीले से बाहर है, अगर वो इंतहा शरीफ भी है तो मौका मिलेगा तो हम उसे कत्ल कर देंगे। इंतहा इज़्ज़त वाला भी है, हम उसका माल लूट लेंगे। ये एक तस्वर आ गया था अरबों में, और अरबों की ये कैफियत थी कि वो बड़े फ़ख्र के साथ अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद करार देते थे। लेकिन ना उन्हें ये मालूम कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे, ना ये पता कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कौन थे। नबूवत क्या चीज़ है उसका तस्वर तक नहीं था। एक चीज़ थी अरबों के पास, वो ये कि उनके पास अल्लाह का तस्वर था। अल्लाह को लोग किस तरह कहते थे? अल्लाह का मतलब था सबसे बड़ा परवरदिगार, सबसे बड़ा खुदा, यानी जो उन्होंने 360 छोटे छोटे खुदा बना रखे थे, जो बुत रखे थे। वो ये जानते थे कि ये कुछ भी नहीं है, उनकी कुछ हैसियत और ताकत नहीं है। असल जो है वो वही खुदा है जिसका नाम उन्होंने भी अल्लाह रखा हुआ था कि उन सब के ऊपर वो है। मगर ये जो हमारे पास छोटे छोटे बुत हैं, ये हमारे उसके दरमियान एक वसीला हैं, हमें इस खुदा तक पहुंचाने वाले। अगर हम उनको राज़ी कर दें तो वो खुद ब खुद भी हमसे कभी राज़ी नहीं हो सकता। ये एक खराबी उनमें थी, वरना तौहीद का थोड़ा भी तस्वुर उनके पास था कि सबसे बड़ा वो खुदा है, यानी अल्लाह ताला। अच्छा, उनको ये तो पता था कि एक बड़ा खुदा है, लेकिन उनके जहन में तस्वुर बड़ा अजीब आ गया था। चुनाचा हर अरब अपने माल में से 2 हिस्से निकाल लेता था, एक अल्लाह के लिए और एक अपने छोटे खुदाओं के लिए, जिनमें लात, मनात, इज़ा, हबल
اور نائلہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ مانتے تھے کہ یہ جو خدا ہم نے بنائے ہیں یہ چھوٹے خدا ہیں اور وہ بڑا خدا ہے، مگر اس کے باوجود آہستہ آہستہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ اصلی خدا کو خدا تو مان رہے تھے مگر اس کو بھول گئے تھے۔ ساری ان کی امیدیں، دعائیں اور دین ان چھوٹے خداؤں تک ہو گیا اور اس حد تک پہنچ گیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے خداؤں میں سے ایک خدا کا نام لات ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ خود مانتے ہیں کہ یہ چھوٹا خدا ہے، مگر جس وقت ابراہیم ہاتھیوں کا لشکر لے کر یمن سے آ رہا تھا، قبیلہ بنو ثقیف کے قریب سے گزرا جو طائف میں رہنے والے ہیں، اور یہ لات طائف کے لوگوں کا خدا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک مندر بنایا ہوا تھا جس کے اندر اس بت کو رکھا ہوا تھا۔ جب ابراہیم وہاں سے گزرا تو اسے مکہ کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے مکہ کا راستہ بتاؤ، بلکہ راستہ بتانے کے لیے ایک گائیڈ دو۔ اب ان کو معلوم بھی تھا کہ یہ مکہ جا رہا ہے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے، اور خانہ کعبہ کا تعلق ہمارے بڑے خدا سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ لات ہمارے چھوٹے خدا ہیں، لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم نے ابراہیم کی بات نہ مانی تو وہ ہمارے اس چھوٹے خدا کو توڑ دے گا، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ خانہ کعبہ کو گرانے جا رہا ہے، وہ اس کے لیے تیار اور راضی ہو گئے اور ابراہیم کے لشکر کی رہبری کے لیے اپنے آدمی کو بھیج دیا۔ چند آدمی اس کے ساتھ بھیجے کہ جاؤ اس کو مکے تک چھوڑ کے آؤ، یعنی بڑے خدا کو مان رہے ہیں مگر اپنی زندگی سے اس طرح نکال پھینکا کہ چھوٹے خدا کی حفاظت کرنا ہے، بڑے خدا کو نقصان پہنچاتا ہے تو پہنچ جائیے۔ اسی طرح ان کا دوسرا خدا تھا منات، جسے خود کے مقام پر رکھا ہوا تھا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا تھے یہ تقریباً ہر قبیلے کا ایک اپنا خدا تھا۔ ایسا خدا تو بہت کم تھا جس کو سب مانتے ہوں۔ پھر جب یہ لوگ حج کرنے آتے تھے تو یہ واضح رہے کہ عربیوں میں بت پرستی کے باوجود حج کا تصور باقی تھا۔ حج تو بڑے خدا یعنی اللہ کا کرتے تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم منات کے پاس بھی نہ جائیں، اور ایسے لوگ صفا اور مروہ کی سعی چھوڑ دیتے تھے، بلکہ وہیں حج مکمل کیا، وہیں سے منات کے لیے الحرام باندھا اور لبیک لبیک کہتے ہوئے سعی کو چھوڑ کر سیدھے اس خدا کے پاس جاتے تھے کہ جب وہاں جائیں گے تو ہمارا حج مکمل ہوگا، یعنی اللہ کو مان رہے تھے مگر اس طرح سے کہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کو پیچھے رکھتے اور اپنے چھوٹے خداؤں کو آگے لے آتے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنے مال میں سے چاہے وہ بھیڑ بکری ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو یا وہ تجارت کا مال ہو، سال کے سال یہ دونوں کے لیے حصہ نکالتے تھے، یعنی اللہ کے لیے بھی اور اس کے شریکوں کے لیے بھی جو چھوٹے خدا ہیں۔ مگر ایک نظام ایسا بنا لیا تھا کہ حصے دونوں کو دے رہے ہیں، مگر چھوٹے خدا کا حصہ ہمیشہ ان کے نزدیک زیادہ قابل احترام ہوتا۔ اس اصلی خدا یعنی اللہ کے مقابلے میں مثلاً دو حصے انہوں نے نکالے، ایک اللہ کے لیے اور ایک اللہ کے شریکوں کے لیے۔ اب اللہ کے حصے میں سے اگر کچھ نیچے گر گیا تو ان کا قانون تھا کہ جو اللہ کے حصے میں سے گر جائے وہ چھوٹے خدا کے حصے میں شامل کر دیتے تھے، مگر اگر چھوٹے خدا کے حصے میں سے کچھ گر جائے تو وہ اللہ کے حصے میں کبھی شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب کھیت میں پانی دیتے تھے تو کھیت میں طے کر لیتے تھے یہ کھیت کا جو ٹکڑا ہے اس میں جو پیداوار ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں جو پیداوار ہوگی وہ ہمارے بتوں کے لیے ہے اور باقی ہمارے لیے۔ اب اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ
کہ یہ اپنے بتوں والے حصے کو پانی دے رہے ہیں اور پانی بہہ کر اللہ کے لیے رکھے گئے ٹکڑے میں چلا گیا۔ اب اس سال اس کھیت میں جتنا فائدہ ہوگا تو یہ لوگ ارادہ کر لیتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ بتوں کے لیے ہوگا، یعنی بتوں والے حصے سے پانی بہہ کر اسی حصے میں گیا تھا، اس لیے یہ ساری پیداوار بھی ادھر آئے گی۔ لیکن اگر کسی سال الٹا اتفاق ہو جائے، یعنی اللہ کے حصے کو پانی دے رہے ہیں اور پانی بہہ کر بتوں والے حصے میں آ گیا، تو پھر اس صورت میں کبھی یہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ بتوں والے حصے کو اٹھا کر اللہ والے حصے میں شامل کر دیں۔ اسی طرح ان کا ایک قانون یہ تھا کہ اگر کبھی قحط وغیرہ پڑ جائے تو کھانے کی چیزیں کم ہو جائیں، تو ان کا یہ اصول تھا کہ جو حصہ تم نے خداؤں کے لیے رکھا ہے اس میں سے لے سکتے ہو، لیکن اس بات میں بھی منافقت کی قطع کی حالت میں اللہ کے حصے کو حلال سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کھا سکتے ہیں، مگر اپنے چھوٹے خداؤں کے حصے کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ نہیں یہ تو غضب ہو جائے گا، یہ تو خدا کا حصہ ہے جس کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور چھوٹے خداؤں کو بھی، دونوں کا حصہ بھی دیتے ہیں، مگر جہاں ذرا سا بہانہ ان کے ہاتھ میں آیا انہوں نے فوراً اللہ کے حصے میں کمی کی، مگر چھوٹے خداؤں کے حصے میں کبھی کمی نہ کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے عربی سے پوچھ لیا کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو، اللہ کے حصے میں کمی کر دیتے ہو، لیکن یہ جو چھوٹے خدا ہیں ان کے حصے کو ہاتھ نہیں لگاتے، آخر یہ فرق کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تو ارحم الرحیم ہے، وہ غنی ہے، اس کو تو ہمارے حصے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اگر کمی ہو جائے تو کیا نقصان، مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں یہ تو بہرحال یہ تو ہمارے حصے کے متحج ہیں، ان کو تو ہمارا حصہ چاہیے، اگر ہم ان کو حصہ نہ دیں تو کہیں یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ان کی بد دعا ہم کو نہ لگ جائے، کہیں ہمارے گھر میں کوئی تباہی نہ آ جائے، کہیں ہمارا مال اور دولت نہ لوٹ جائے، اور وہ خدا تو بہت رحم کرنے والا ہے، ہر ایک کو معاف کرنے والا ہے، اس کو کیا ضرورت ہمارے مال و دولت کی؟ اگر ہم لوگ اس کو اس کا حصہ بھی نہ دیں تو اس کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ آپ جانتے ہوں گے مندر میں بتوں کی پوجا کروانے والے جو پجاری ہوتے ہیں، یہ بتوں کا حصہ تو انہوں کو دیا جاتا ہے، وہ تو بت ہیں، وہ اپنا حصہ مانگنے کہاں آئیں گے؟ تو ان لوگوں نے اس لیے کہ ہماری روزگار میں کمی نہ آنے پائے تو اصل خدا کا جو حصہ ہے وہ تو غریبوں میں اور خیریت کر دیا جاتا، اور چھوٹے خداؤں کا حصہ ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیا جاتا۔ شام کو جب مندر بند ہو جاتا تو نگرانی کرنے والے ہیں وہ سب ان کے گھروں میں چلا جاتا، انہوں نے یہ تصور جنوں میں بٹھا دیا کہ ان کے حصے میں کمی نہیں آنی چاہیے، کیوں نہ کہ ان کے حصے میں کمی ہوگی تو ان کے گھر میں کمی ہوگی، وہ ایسے اسلام کو کیسے برداشت کر لیں جو سب سے پہلے آ کر اس چیز پر پابندی لگائے گا۔ تو اب مکہ کے کافرون میں قریش کے جو مذہبی لیڈر ہیں ان کا روزگار چلتا ہے بتوں کی آمدنی سے، چنانچہ وہ کسی ایسی بات کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوں گے، قبول کرنے پر تیار نہیں تھے جو ان کی آمدنی میں کمی کا سبب بنے گا، یہی وہ ہے جو ان کی آمدنی میں کمی کا سبب بنے۔ یہی وجہ ہے کہ عام عربیوں کے دلوں میں اپنے بتوں کا کوئی خاص احترام نہیں تھا۔ اس کی دلیل یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرب اپنے اونٹوں کو برکت کے لیے لے گیا اپنے خدا کے پاس کہ وہاں لے جائیں گے، برکت ملے گی، تعداد بڑھے گی، طاقتور ہوں گے، زیادہ کام کریں گے۔ اب وہ جو بت تھا جس کے پاس یہ لے گیا تھا اس وقت تازہ لوگوں نے لا کر قربانیاں کی تھیں، بتوں کے قدموں پر قربان کر کے ان کا خون ملتے تھے
جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون اس بت پر لگایا جاتا۔ اب یہ اپنے اونٹوں کو لے گیا برکت کے لیے۔ ایک تو بڑا لمبا چوڑا بت، اوپر سے سارا خون اس پر لگا ہوا۔ اونٹ گھبرا کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب جو اسے غصہ آیا تو پتھر اٹھا کر اس کو مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے اونٹوں کو برکت کے لیے لایا تھا، لیکن جو کچھ اونٹ تھے وہ بھی تو نے میرے ہاتھ سے بھگوا دیے ہیں۔ جو کچھ میری پونجنی ہے وہ بھی تو نے لٹا دی۔ خدا بھی مان رہا ہے تبھی برکت کے لیے لایا ہے، لیکن دوسری طرف پتھر بھی مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کس لیے آیا تھا اور تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ عرب ایک طرف تو اس کے شوقین ہیں اپنے بتوں کے کہ صف میں جاتے ہیں تو ہر آدمی 4 بت لے کر جاتا ہے، 3 پتھروں سے جو لہا بناتا ہے اور چوتھے پتھر کو سامنے رکھ کے اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بت کبھی کھانوں کے بھی بنائے جاتے ہیں۔ چنانچہ سفر کے دوران کبھی بھوک لگی تو اس خدا کو جیسے اپنے ہاتھوں سے عبادت کے لیے بنایا ہے توڑ کے کھانے لگے کہ گھر جا کر دوسرا خدا بنا لیں گے۔ اس وقت تو بھوک لگی ہے، یعنی ایک طرف تو تصور ہے لوگ کے خدا کے بارے میں کہ اللہ کے حصے میں کمی کر دوں، ان کے حصے میں کمی نہ ہو پائے گی، لیکن یہ حصے میں کمی جو ہے کہ چھوٹے خدا کو نقصان نہ پہنچے، یہ ان کا احترام نہیں ہے۔ اگر خداؤں کا احترام ہوتا تو یہ واقعات ہمارے سامنے نہ آتے، بلکہ ان کی پستی کی۔ تو یہ حالت ہے کہ اصحاب اور نائکہ کو بھی انہوں نے خدا مانا کہ اسی کے بارے میں وہ یہ کہانیاں بھی سناتے ہیں۔ اصحاب اور نائکہ 2 بت تھے، ایک صفا پہاڑی پر رکھا تھا، ایک مروہ پر۔ یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے بیچ میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا دوڑی تھی، ایک اس پہاڑی پر۔ اور ان کے بارے میں سارے عرب یہ کہتے ہیں کہ ان کی اصل کہانی یہ تھی کہ یہ ایک مرد اور عورت تھے اور پہلے حرام کے ارادے سے کعبہ میں گئے تھے، جمعہ میں مشغول تھے۔ عذاب خدا آیا، ان کو پتھر بنا دیا گیا اور یہ پتھر کعبہ سے خود بخود باہر جا کر گر پڑے۔ چنانچہ ایک کو صفا پہاڑی پر رکھ دیا، ایک کو مروہ پہاڑی پر رکھ دیا، اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے خدا مانتے ہیں کہ گناہ کیا تھا، عذاب آیا تو پتھر بنا دیا گیا۔ تو ان کی اس عبرتناک سزا سے بچنے کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کہ اس سے سبق حاصل کریں، لیکن ان کو خدا کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ عربوں کے بہت سے بت جو تھے وہ اصل میں دیوی دیوتا تھے، ستارے تھے۔ جیسے آسمان میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتی، انسان اس وجہ سے معبود بنا لیتے ہیں۔ کسی نے ان کو کوئی قصہ کہانی سنائی، کسی نے خواب دیکھا تو اس کو اپنا خدا مان لیا۔ چنانچہ جب اللہ کی کتاب اور پیغمبر آئے تو یہ سنتے تھے کہ ان کی اصل کیا ہے اور ان کی اصلیت کیا ہے۔ ان کے لیے عبرت کا سبق تھا اور ان سب کی حقیقت ان کے سامنے آ رہی تھی۔ چنانچہ تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں کہ مکہ میں ایک یتیم تھا جسے ابو جہل نے اپنے کفالت میں لے لیا تھا، اس لیے اس کا باپ جائیداد چھوڑ کے گیا تھا۔ ابو جہل نے اس کی جائیداد پر قبضہ کر کے بچے کو گھر سے نکال دیا، اور ایک دن ایسا آ گیا کہ بچے کے پاس پہننے کے لیے ایک لباس بھی نہ تھا، اور اس حالت میں وہ ابو جہل کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صرف ایک کپڑا مجھے دے دو تاکہ میں اپنے جسم کو چھپا سکوں۔ لیکن ابو جہل نے دھکے دے کر نکال دیا کہ خبردار، آئندہ اگر کچھ چاہو تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب یہ روتا ہوا واپس آیا۔ اتنے میں عرب کے کچھ سرداروں کو ایک شرارت سوجی۔ انہوں نے سوچا کہ آج رسول اور ابو جہل کی لڑائی کرانا چاہیے، اور اس بچے کو کہہ دیا
کہ تمہیں اگر اپنا حق چاہیے تو فلاں گھر چلے جاؤ، محمد سے کہو وہ تمہیں تمہارا حق دلا دیں گے۔ اب یہ ایک یتیم بچہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، مکہ کے حالات کیا ہے۔ وہ اپنے کھانے کی فکر میں ہے، اپنے لباس کی فکر میں ہے۔ چنانچہ وہ سیدھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آیا، دستک دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کے آئے اور یہ دیکھا کہ ایک بے لباس بچہ کھڑا ہے، وہ فاقے کی حالت میں ہے۔ بے اختیار پوچھا، یہ تیری حالت کیسے ہو گئی؟ کہا کہ بس میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ابو جہل کے پاس میری بے انتہا دولت ہے، وہ مجھے دینے سے انکار کر رہا ہے، آپ چل کر مجھے میرا حق دلائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فوراً تیار ہو گئے، اس کے ساتھ نکلے اور ابو جہل کے دروازے پر گئے۔ یہ بدتر دشمنی کا زمانہ چل رہا تھا۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون کا پیاسا ہو رہا تھا، مگر جب ایک یتیم بچے کی کفالت کی بات آئی تو اللہ کے رسول اس کے ساتھ چلے۔ ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نکل کے آیا، اس یتیم کو دیکھ کر سمجھ تو گیا کہ کیا بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کا حق اس کے حوالے کرو۔ ابو جہل کچھ نہ بول سکا، خاموشی سے جتنے بھی دستاویز اور سامان تھا وہ پیغمبر اسلام کو دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کو دیا اور بچے کی رخصت کیا۔ وہ سردار آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے ابو جہل، ہم تو بڑے مایوس ہوئے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آج خوب مقابلہ ہوگا اور آج ہمیں ایک اچھی جھڑپ دیکھنے کو ملے گی، تم اتنی خاموشی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ کیا کروں؟ جیسے ہی محمد میرے پاس آئے مجھے ایسا لگا کہ میری دائیں اور بائیں پسلیوں میں جیسے کسی نے کوئی ہتھیار داخل کر دیا ہو، نہ میری زبان حرکت کر رہی ہے نہ میرا جسم، اور جیسے ہی میں نے دے دیا میں نے دیکھا کہ میں ایک مرتبہ آرام کی حالت میں آ گیا ہوں۔ اس نے مجھے مجبور کر دیا اور مجھے حق دینا پڑا۔ اب دیکھیے کہ ابو جہل کیسا شخص، اتنا مالدار ہے کہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے کی، دوسرے الفاظ میں یہ یتیم کے مال پر جو اس نے قبضہ کیا، یہ کہ گھر میں پڑا ہوا سڑ رہا ہوگا، اس کے باوجود واپس نہیں کرتا، اس لیے کہ فطرت میں ظلم داخل ہو گیا ہے۔ مزہ آتا ہے کسی کو پریشان میں دیکھ کر، لیکن یتیم بچے کی جب یہ حالت دیکھی تھی تو یتیم بچیوں کی حالت تو اس سے بھی زیادہ خراب تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جاتی تو اس پر فوراً قبضہ کر لیا جاتا، اور پھر بڑے ہونے کے بعد اگر وہ حسین و جمیل نکلتی تو فوراً اس سے شادی کر لی جاتی تاکہ اس کی دولت سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اس کے حسن سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ نہ اسے مہر دنیا پڑے گا، نہ نان و نفقہ، کیوں نہ کہ اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ لڑکی بڑے ہو کر بدصورت نکلتی تو اس کو مجبور کیا جاتا کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرے۔ عرب میں نکاح کا ایک عجیب طریقہ تھا، اور وہ یہ طریقہ تھا کہ وہ یتیم بچیاں جن کا کوئی سر پر ست نہیں ہے، یا وہ کنیز جو عرب لے کر آتے ہیں، اور عرب میں کنیز کس کا نام ہے؟ کوئی بھی شریک عورت اکیلے کسی راستے سے جا رہی ہے، بشرط یہ کہ اپنے قبضے سے باہر ہو، وہاں سے اسے اٹھا کر لاؤ، اور وہ کنیز بن گئی۔ ایک عام رواج بن گیا تھا، عورتیں اپنے قبیلے سے نکلتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ اس وقت جو کنیز تھی، یعنی یہ سب شریک، عزت دار اور خاندان والی ہیں، پورا ان کا قبیلہ ہے، مگر قبیلے سے باہر نکلیں تو ہر آدمی کو حق ہے کہ جس عورت کو چاہے اٹھا لے۔ اب یہ تو یتیم بچیاں کنیز تھی، ان کے سامنے دو راستے رکھے جاتے۔ پہلا راستہ یہ رکھا جاتا تھا کہ تمہیں ہر مہینے اپنے مالک کو اتنے درہم یا دینار دینے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں،
یا تو تم نکاح کرو یا تو تم اپنے شوہر سے یہ پیسہ لے کر دو۔ مگر کیسا نکاح؟ ایک عورت کو ایک وقت میں 10 سے 12 سے 15 مردوں سے نکاح کرتی ہیں اور ہر ایک سے اس کا ماہانہ نان و نفقہ طے ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اسے پیسہ دیتے ہیں اور اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ ایک عورت کو یہ اختیار ہے، اب اختیار تو ہے، اسے پیسے ملتے ہیں، پیسے لے کر اپنے مالک کو دے دیتی ہے۔ اسے عربوں میں نکاح کہا جاتا تھا، یعنی اس کو اتنا ہی قابل احترام سمجھا جاتا تھا جیسے ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں ہو۔ کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ عرب میں دونوں عورتوں کے مقام میں دونوں عورتوں کی برابر عزت کی جاتی تھی۔ اب جب کبھی کوئی اولاد پیدا ہو گئی، اب ماں کی مرضی وہ 15 یا 20 میں سے جس سے کہہ دے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا مانا جاتا تھا۔ وہ سارے حقوق اسی باپ کو ادا کرنے پڑتے تھے۔ تو یتیم بچیوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ یا تو وہ اس طرح کا نکاح کر آئیں اور یا پھر وہ طریقہ کہ یہ عورتیں اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لگائیں۔ ایسے گھروں کا نام مواقیر رکھا گیا تھا، اور جھنڈا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس گھر کے اندر رہنے والی عورت وہ ہر مرد کو دعوت دیتی ہے، بشرط یا کہ جو اس کا خرچہ ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ اس طرح یہ پیسے جمع کر کے اپنے مالکون کے حوالے کیا کرتی تھی۔ مکے میں جگہ جگہ جھنڈے والی عورتوں کے گھر مشہور تھے۔ اب یہ جو جھنڈے والی عورتوں میں اول تو یا تو خود اس کی عادی ہو گئی، ورنہ یہ کہ جس مالک کو ان کے پاس سے پیسے جا رہے ہیں اس مالک کا کتنا نقصان ہوگا۔ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اسلام کا مسئلہ فتح یہ نہیں ہے کہ چھوٹے اور سچے خداؤں کی بات ہے کہ پھر تو بہت بڑی تعداد مسلمان ہو سکتی تھی، کیوں نہ کہ جہاں وہ 360 بتوں کو مان رہے تھے وہاں ایک خدا یعنی اللہ کو بھی مان لیتے تو ان کا کیا نقصان ہو جاتا۔ بلکہ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ جن کے روزگار پر فرق پڑ رہا تھا، جن کی روٹی میں کمی آ رہی ہے، چاہے وہ حبل سے فال نکالنے والا پجاری ہو، چاہے وہ لات منات اور عزی کی قربانیوں کو لینے والا ہو، چاہے وہ ایک جھنڈے والی عورتوں کے گھر کا نگراں ہو، چاہے وہ یتیم بچیوں کے مال پر قبضہ کرنے والا ہو، یہ سب کے سب اب جمع ہوتے جائیں گے اور پیغمبر اسلام کے خلاف ان کی مخالفت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کی زندگی میں ان برائیوں کے خلاف زیادہ زور دیا گیا۔ نماز روزہ سب بات کا مسئلہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں نماز اور روزہ بھی اس وقت تک کام نہیں آتا جب تک کہ ان خرابیوں کو ختم نہ کیا جائے۔ اب یہ حالت ہے عورتوں کی، اور سب سے بدتر وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ کیفیت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بہت سے ظالموں کے دل جب ان کی بیوی کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت آتا تھا تو وہ 2 کام کیے جاتے تھے۔ دائی کو بلایا جاتا تھا اور جس بستر پر بیوی لیٹی ہے اس کے قریب گھڑا کھودا جاتا تھا اور دائی سے کہا جاتا کہ بچی پیدا ہو تو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس گڈھے میں ڈال کر مٹی کو برابر کر دینا۔ باپ اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ سارا ماحول اور حالات تھے کہ جن میں پیغمبر اسلام کو اعلان نبوت کرنا تھا۔ کتنی عظیم ذمہ داری تھی جو پیغمبر اسلام کو انجام دینا تھی۔ عربیوں نے قتل کے مسئلے میں ایک قانون بنا رکھا تھا کہ اگر کسی قبیلے سے کوئی بڑا آدمی مارا جاتا تو اب قاتل کو قتل کرنے سے ان کی تسلی نہیں ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت مالدار اور اپنے قبیلے کا سردار آدمی مارا گیا ہے، اب جس نے اسے قتل کیا ہے اس کو اگر ہم قتل کریں تو یہ تو بدلہ نہیں ہوا، وہ تو اپنے قبیلے میں سب سے غریب اور پست آدمی ہے، نہیں ہمارے سردار کی جان کی قیمت تو 50 جانیں ہیں، جب تک کہ ہم اس قبیلے کے 50 آدمیوں کو نہیں ماریں گے اس وقت تک یہ بدلہ تصور نہیں ہوگا۔ بلکہ بعض اوقات
تو بڑا عجیب مطالبہ ان کا ہوتا تھا۔ سامنے والے قبیلے سے کہتے تھے کہ تمہارے اس آدمی نے ہمارے سردار کو مار دیا ہے، اب تمہیں اس کا بدلہ دینا ہے۔ اور وہ بدلہ کیا ہے؟ قاتل کو پکڑ کے لاؤ تو بیکار ہے، بلکہ جس اسسٹنٹ اور جس معیار کا آدمی ہمارا مارا گیا ہے، اپنے قبیلے میں سے اسی معیار کے آدمی کو نکال کے لاؤ، ہم اسے قتل کریں گے، چاہے اس بیچارے کا کوئی قصور ہی نہ ہو، چاہے اس کے فرشتوں کو بھی کوئی خبر نہ ہو کہ اس قبیلے کا کون سا آدمی مارا گیا ہے۔ جیسا کہ پرانے زمانے کی کہانیوں میں مشہور ہے کہ جس کی گردن میں پھنڈا فٹ آ گیا اسے پھانسی کے تخینے پر چڑھا دو، اندھیر نگری چوپٹ راجا۔ وہی مثال عرب کے اس ماحول میں رچ چکی تھی کہ قاتل کو نہیں پکڑنا ہے، بلکہ اس معیار کا ہمارے قبیلے کا آدمی مارا گیا ہے، اسی معیار کا سامنے والے قبیلے کا آدمی ہم کو چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے دن کسی آدمی نے دوسرے قبیلے کے ایسے آدمی کو مار دیا کہ جو اس سے دولت میں کم ہے، اس کے بدلے میں قاتل کو نہیں مارا جائے گا۔ یہ مثلاً 10 لاکھ کا مالک ہے اور جو مارا گیا ہے وہ 10,000 کا مالک ہے۔ 10,000 کے مالک کی جان کے بدلے میں 10 لاکھ والے کو کیسے مار سکتے ہیں؟ اس لیے اول تو اس کے قائل کو کوئی سزا دو، اور اگر سزا دینا ہے تو اس قبیلے کا کوئی ایسا آدمی ڈھونڈو جو پیسے کے اعتبار سے مرنے والے کے برابر ہو، چاہے وہ بے گناہ ہو، مگر اسے پھانسی کے تخینے پر چڑھا دو۔ اس ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ جب اللہ کے رسول اسلام لے کر آ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ آدم کے سارے بیٹے برابر ہیں، عرب کو حجم پر گورے کو کالے پر اور مالدار کو غریب پر کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے، تو وہ کون سا طبقہ تھا کہ جس نے انتہا خوشی کے ساتھ اس پیغام کو قبول کیا؟ یہ وہ غریب لوگ ہیں، یہ وہ بے حیثیت لوگ ہیں کہ جن کو ڈاکہ زنی کی یا چوری کی وہ عادت نہیں ہے۔ کیوں نہ کہ عرب کے قبیلے میں جو بھی مالدار ہے وہ عام طور پر یا تو ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے مالدار ہے، یا دوسرے کے حق پر قبضہ کرنے کی وجہ سے مالدار ہے، یا چوری کی وجہ سے مالدار ہے۔ یہ تصور تھا ان کے اندر کہ انسان کے برابر نہیں ہے، بلکہ دولت کے اعتبار سے انسان کا فیصلہ ہوگا۔ اور عام اخلاقی حالت یہ تھی کہ عرب کی قوم اس زمانے میں واحد قوم تھی کہ جس کے پاس لباس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ لباس پہنتے تھے مگر فیشن کے اعتبار سے جسم چھپائے کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے بلا جھنجھک جہاں ان کا دل چاہا لباس اتار دیتے تھے، اور ذرا برابر شرم و حیا کا احساس نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ان کی عورتیں اس معاملے میں مردوں سے بھی آگے تھیں۔ عربوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ حقدار کو بے حق کرنا اور بے حق کو حق دے دینا عام طریقہ بن گیا تھا۔ اسلام نے آ کر اس کو میراث کے معاملے میں مٹایا۔ مثلاً ان کا میراث کے معاملے میں ایک اصول تھا کہ اگر کسی نے دوسرے آدمی کو اپنا بھائی بنا لیا، یا کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، یا اگر کسی کو اپنا باپ بنا لیا، یہ جس آدمی نے نیا رشتہ قائم کیا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا تو اس کی جائیداد میں سے اس کو بھی حصہ دیا جاتا کہ جیسے اس نے خود رشتہ دار بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج اسلامی معاشرے میں بھی بعض جگہ یہ رواج ہے کہ منہ بولے بہن بھائی بن جاتے ہیں، جبکہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر فتح اس لیے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے بہن کا رشتہ سمجھ لیا گیا اور پردے کے حکم کی پابندی نہ کی گئی، تو اسلام میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن یہ رواج آج تک ہمارے بعض علاقوں میں موجود ہے۔ اسی طرح اولاد نہیں ہو رہی کہ کسی بچے کو گود لے کر پالنا شروع کر دیا جس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، تو شروع میں یہ تو محسوس نہیں ہوگا، لیکن جب یہ بچہ یا بچی جوان ہوگی
تو بچی کے لیے اس کا باپ نامرحوم ہوگا، اسی طرح بچے کے لیے اس کے ماں نامرحوم ہوگی۔ یہ سارا تصور عربیوں کی جہالت سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام نے آ کر اس تصور کو ختم کیا۔ منہ بولنے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چنانچہ میراث کے اندر اس سلسلے کو ختم کروایا۔ تمہارے منہ بولنے بھائی اور منہ بولی اولاد کو تمہاری جائیداد میں سے کچھ نہ ملے گا، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں تو کثرت سے اسے واقعات ہو رہے تھے کہ اگر کوئی اپنی اولاد سے ناراض ہو گیا تو اولاد کو کیسے بے حق کرے۔ اس نے کسی کو اپنا منہ بولا بھائی بنا کر اپنی جائیداد اس کے حوالے کر دی۔ اسلام نے ان تمام رشتوں کو ختم کر دیا اور کہا کہ جائیداد کا معاملہ ہے یا پردے کا معاملہ ہے یا کسی قسم کا اور مسئلہ ہے، خونی رشتے کی اہمیت زیادہ ہے، منہ بولنے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عربوں کی خراب میں یہ خرابی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی تھی۔ ان میں یہ ایک عام طریقہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو اسے دفن کر دیا جاتا، اور اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے کے لیے ان کے پاس 3 وجوہات تھیں۔ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ جو ان کے بت تھے ان کے قدموں پر اپنی بیٹیوں کے خون کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اس لیے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، غربت اور تنگ ستی کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے تھے اور ان کو 2 چیزوں کا احساس تھا، لڑکا ہوگا اسے مان لیں گے اور وہ بڑا ہو کر ہمارا قوت بازو بنے گا، اس کی وجہ سے ہماری معاشی حالت بہتر ہوگی۔ لڑکی ہوگی، یہ بڑی ہوگی تو اس کی شادی کرنا پڑے گی، اور یہ جو کچھ ہمارے پاس جمع شدہ ہے یہ سب یہ لڑکی لے کر چلی جائے گی۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سوچ آج تک ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی حد تک باقی ہے۔ اس کے ساتھ ان کا ذہن یہ بھی ہوتا تھا کہ لڑکے کو ہم نے جوان کیا تھا، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہمارا ساتھی بنے گا، لڑکی کو جوان کیا تو ہر جنگ میں یہ خطرہ رہے گا، مددگار تو کہاں بنے گی، الٹا اس کی جان اور اس کی عزت کی حفاظت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچپن میں ہی اس کو قتل کر دیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور تیسرا اور آخری تصور یہ تھا کہ تم جو ساری زندگی تکبر سے زندگی گزارتے رہے، اگر یہ لڑکی جوان ہوگی تو داماد کے سامنے بہرحال ناک چینکی ہو جائے گی، اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور عرب کی وہ عورت اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ نتیجہ نکلتا کہ عورت حال ہے، شوہر گھر سے یہ کہہ کر نکل جاتا کہ گڑھا کھودو کہ تیار رکھو، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی پیدا ہو گڑھے میں ڈال کر گڈھے کو برابر کر دینا، اور اگر کوئی خوش قسمتی سے کوئی بیٹی اس طرح سے اپنے باپ کے ہاتھ سے بچ بھی جائے تو اس کا یہ حشر ہوتا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب کے اسی معقول کا کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، مگر ایک خیال بار بار میرے دل میں آ رہا ہے جو مجھے ذہنیت پہنچا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری بیوی اور مجھے ضروری کام سے مکہ سے باہر جانا پڑا۔ میں جاتے جاتے کہہ گیا تھا کہ دیکھو اگر لڑکی ہو تو اسے دفن کر دینا۔ اس سے پہلے میرے 6 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں جنہیں میں اپنے ہاتھوں سے پیدا ہوتے ہی دفن کر چکا تھا، مگر اس دفعہ میں بیوی کو پیغام دے کر سفر پر چلا گیا۔ جب 2-3 ماہ بعد واپس آیا اور بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا، اس نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی اور میں نے دفن کر دی۔ اس طرح سے کئی سال گزر گئے۔ ایک بات میں نے محسوس کی کہ میری بیوی اکثر پڑوس میں جاتی ہے اور پڑوسی سے جو بچی ہے اس کے ساتھ بے انتہا محبت سے پیش آتی ہے، یہاں تک کہ میں جھنجھلا جاتا ہوں
کہ وہ شوہر کو چھوڑ کر ایک غیر مرد کے گھر میں جا کر اس کی بیٹی کو انتہا محبت کیوں کر رہی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر بہت دباؤ ڈالا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ راز جو آج تک میں نے چھپایا تھا، آج میں اس کو سینے میں محفوظ نہیں کر پا رہی ہوں۔ اب مجھے اگلنا پڑے گا۔ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ 6 بیٹیوں کو تم پہلے ہی قتل کر چکے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے بھی قتل کر دو گے۔ چنانچہ جب یہ پیدا ہوئی تو میں نے پڑوسی سے درخواست کی اور اس نے میری بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنے کی حامی بھر لی، تو در حقیقت یہ تمہاری بیٹی ہے۔ اور جب راز کھل گیا تو میری بیوی گئی اور اس بیٹی کو اپنے گھر لے آئی۔ 4-5 سال کی بچی تھی۔ بیوی نے بتایا کہ یہ تمہارا باپ ہے۔ وہ بابا بابا کہتی ہوئی آ کر میرے گلے سے لپٹ گئی۔ جیسے ہی وہ میرے گلے سے لپٹی، وہ جو غیریت کا یہ تصور اور بیٹیوں سے نفرت کا ایک جذبہ تھا، بے اختیار میرے دل میں ابھر آیا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی خوشی تھی کہ 5 سال میں پہلی مرتبہ باپ کے ساتھ باہر بیٹی جا رہی ہے۔ میں اسے لے کر مکہ کے باہر پہنچا۔ صحرا کے اندر میں نے زمین کو کھودا، قبر تیار کی، اپنے ہاتھوں سے اس بیٹی کو جو میرے سینے سے لپٹی ہوئی تھی، اسے اپنے آپ سے جدا کر کے اس قبر میں ڈالا۔ اور جس وقت میں نے قبر ریت بھرنا شروع کی تو دیکھا کہ وہ میری بچی ہاتھ ہلا ہلا کر بار بار مجھے پکار رہی ہے، مگر اللہ کے رسول اس وقت میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن اسلام لانے کے بعد بار بار ذہن میں میری وہ بیٹی آتی ہے جس پر قبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر باہر آنا چاہتی ہے۔ روایت میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر بعض صحابہ نے اس کو روکنا چاہا کہ بس اب خاموش ہو جا، مگر پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، اسے یہ ذکر بار بار کرنے دو۔ جب اسے اتنا سخت احساس ہے کہ یہ ذکر بار بار ہونا چاہیے، وہ آدمی گھبرا کے کہتا ہے مگر اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام نے کہا اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے یہ گناہ معاف تو ہو گیا، مگر جو کچھ تو نے کیا ہے اس کا نقصان بہرحال تمہیں اس دنیا میں برداشت کرنا ہے۔ اندازہ کریں کہ اس سخت ترین ماحول میں پیغمبر اسلام کو تبلیغ کرنا ہے، جو اپنے جگر کے ٹکڑے، جو اپنے خون اپنی اولاد پر رحم نہ کھائے۔ پیغمبر اسلام کو ایسے وحشی جانور کو انسان بنانا ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو طریقہ تھا کہ یہ عرب کے ہر قبیلے اور ہر انسان کا طریقہ نہ تھا۔ بدتر سے بدتر ماحول میں بھی کچھ نیک بندے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی بہت مشہور روایت ہے کہ عرب کے ایک مشہور شاعر فرزندق کے دادا حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے مدینے میں اسلام قبول کیا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، کلمہ اسلام پڑھنے سے پہلے زمانہ جہالت میں ہی میں نے کچھ نیکیوں کے کام کیے تھے۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ میں نے 360 ایسی لڑکیوں کو بچایا تھا جنہیں ان کے باپ اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول، کیا یہ میری نیکی پروردگار کی بارگاہ ہمیں قبول ہے یا نہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا بے شک قبول ہے، اور اس کا سب سے بڑا انعام اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے کہ تمہیں اسلام کی ہدایت کر دی اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ ایک شخصیت ہیں، 360 لڑکیوں کو انہوں نے بچایا ہے۔ ایسی اور بھی شخصیت ہے۔ اسی طرح کچھ اور قبیلے تھے، جیسے کہ بنو ہاشم کا قبیلہ، جناب ختیجہ کا قبیلہ، جہاں پر ہر قسم کی رسم کا رواج نہ تھا، لیکن مجموعی اعتبار سے اکثر کی یہ حالت تھی۔ یہ واقعات آپ کو یہ سمجھانے میں مدد دیں گے کہ مکہ کے کافر کتنے ظالم اور سنگداو تھے۔
پیغمبر اسلام کو ان کے دلوں کو نرم کرنا تھا، ان شکی لوگوں کو اسلام میں جانب لانا تھا، اور پھر یہ ساری خرابیاں تو اپنی جگہ تھیں۔ بالخصوص عرب میں قبیلہ قریش کے لوگوں میں، جو دعوت اسلام کے مخالف میں سب سے خطرناک قبیلہ بنا تھا، انہوں نے ان ساری خرابیوں کے ساتھ ایک نئی خرابی ایجاد کی تھی جس کا نام ہزمہ، یہ ایک رسم نکالی تھی۔ قریش نے اس کی وجہ سے یہ اسلام کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ یہ رسم یہ تھی کہ قریش کے لوگوں نے یہ اعلان کر دیا تھا، اب قریش کے لوگوں کو جو ہدایت کعبہ ان کے ساتھ ہے، بت ان کے ساتھ میں ہیں، عرب کا معاشرہ اس کا احترام کرتا ہے، مگر اس کے بعد بھی ان کو چین نہ آیا۔ اپنی سرداری کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ قریش کا انسان غیر قریش کے مقابلے میں ہمیشہ افضل ہوگا، اس لیے کہ یہ مکہ میں رہتا ہے، یہ حرم میں رہتا ہے اور کعبے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا مقام دوسروں سے بلند ہے۔ اور جب شروع میں قریش نے یہ چیز پھیلائی تو کیوں نہ کہ مکہ ان کے ساتھ میں ہے، یہ جو اعلان کرتے ہیں کعبے میں وہ سارا عرب میں پہنچ جاتا ہے، تو واقعہ عرب کے قبائل اس اعلان میں آ گئے، قریشیوں کی عزت بڑھ گئی۔ اسے دیکھ کر مکہ کے اندر رہنے والے 2-4 اور قبائل نے احتجاج کیا کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں بڑھا لیا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ مکہ میں ہی رہتے ہیں، عرب میں ہی رہتے ہیں۔ تو 3-4 اور قبائل کو قریش نے اپنے ساتھ ملا لیا، ایک قسم کا معاہدہ بنا لیا اور چوہاٹ کو باقی رکھنے کے لیے اور اعلان کر دیا کہ آج سے ہمارے ساتھ یہ 4-5 قبیلے بھی عام عربیوں سے زیادہ افضل ہوں گے۔ اور اب اس افضل ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے دوستوں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ سکے۔ ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے مزید ہمارے چینل پر کافی زیادہ ویڈیوز بھی ہیں، آپ ان کو بھی واچ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ دوستو۔